या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासुत्तक़ू रब्बकुम वख्शौ यौमन ला यज्ज़ी वालिदुन अन वलदिही वला मौलूदुन हुवा जाज़िन अन वालिदिही शैआ। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर सफ़ातिह भी हारा। हर एक लेके क्या क्या न हसरत सुधारा, हर एक ले के क्या क्या न हसरत सुधारा। पड़ा रह गया सब यूं ही ठाठ सारा। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है तमाशा नहीं है। हमायदीन मजलिस, काबिल सद एहतराम वारिसाने उलूम नबुव्वत, अजीज़ तलबा किराम और तशरीफ़ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने करामी, हम सब की खुशकिस्मती है कि हम जामिया सैयदना हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाहु अन्हुमा के सालाना प्रोग्राम में शरीक हैं। याद रखिए, इस पुरफितन दौर में ऐसी बाबरकत मजलिसें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अपने बंदों के लिए महज इनाम हुआ करती हैं। इसलिए इन नेक मजलिसों की हमें कदर भी करनी चाहिए और इनमें मोहब्बत और शौक़ के साथ शरीक भी होना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाकर इस दुनिया में भेजा है और इस दुनिया को दारुल अमल बनाया है, यानी इस दुनिया में किसी भी अमल का बदला नहीं मिलेगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ बंदों के अफ़आल और आमाल होंगे। अब अक़ल का तकाज़ा ये है कि कोई ऐसा दिन भी मुतअय्यन होना चाहिए जिसमें लोगों के आमाल का बदला दिया जाए। अल्लाह ताला ने वो दिन मुतअय्यन कर दिया है और उसे क़यामत का दिन कहते हैं। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब अल्लाह ताला क़यामत का दिन कायम करना चाहेंगे तो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया जाएगा, वो सूर फूंकेंगे और क़यामत का दिन कायम हो जाएगा। और फरमाया कि हालत ये है कि जिसमें सूर फूंका जाएगा वो सींग हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम ने मुंह में ले रखा है, माथा झुका रखा है और कान लगा रखा है कि जैसे ही अल्लाह ताला का हुक्म होगा तो सूर फूंक दिया जाएगा। और जैसे ही सूर फूंका जाएगा इस पूरी कायनात का निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। आसमान फट जाएगा, सितारे झड़ जाएंगे, ज़मीन हमवार मैदान की तरह हो जाएगी और ये बड़े बड़े नज़र आने वाले पहाड़ ये रूई के गालों की तरह उड़ते हुए फिरेंगे। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बारिश बरसाएंगे, उस बारिश की वजह से तमाम लोगों के जिस्मों के साथ गोश्त पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर दोबारा हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूंकेंगे और लोग उठना शुरू हो जाएंगे। और लोगों के उठने की तरतीब ये होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब दूसरी मर्तबा सूर फूंका जाएगा तो सबसे पहले मैं अपनी कब्र से उठूंगा और मेरे साथ अबू बकर और उमर उठेंगे। फिर मैं जन्नतुल बकी की तरफ जाऊंगा, वो लोग उठेंगे।
فرمایا کہ پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، وہ لوگ قبروں سے اٹھ کر میرے پاس آئیں گے۔ اس طرح دنیا کے تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اپنے رب کی طرف چلو اور اس میدان میں جمع ہو جاؤ جسے میدان حشر کہا جاتا ہے۔ جب تمام لوگ میدان حشر کی طرف چلیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت چلنے والے لوگوں کی 3 جماعتیں ہوں گی۔ پہلی جماعت کے لوگ سوار ہو کر جائیں گے، دوسری جماعت کے لوگ پیدل چلیں گے اور تیسری جماعت چہرے کے بل چلے گی۔ جن لوگوں کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے وہ سوار ہو کر جائیں گے، جو ان سے کم نیک اعمال رکھتے ہوں گے وہ پیدل میدان حشر کی طرف جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ چہرے کے بل چلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں ایمان قبول نہیں کیا تھا اور ہمیشہ کافر رہے تھے۔ یہ لوگ چہرے کے بل چلیں گے اور میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جب میدان حشر میں تمام لوگ جمع ہو جائیں گے وہاں لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ نیک لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی اور گناہگار لوگوں کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ جو لوگ گناہگار ہوں گے ان میں سے جو نماز نہیں پڑھتا تھا اس کا حشر فرعون اور قارون کے ساتھ ہوگا۔ جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا تھا اس کا مال سانپ کی شکل میں اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں منافقت یعنی دوغلا پن رکھتا تھا اس کی قیامت والے دن 2 آگ کی زبانیں ہوں گی۔ اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کی مختلف حالتیں ہوں گی۔ شہداء اس حال میں آئیں گے کہ ان کے خون سے مشک کی خوشبو پھوٹ رہی ہوگی۔ اور جو لوگ نماز کی پابندی کرتے تھے ان کے چہرے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ جو شخص دنیا میں غصے کے وقت غصہ پی لیتا تھا اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اور جو شخص ماہر قرآن ہوا، ماہر قرآن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے یا تو قرآن مجید حفظ کیا اور اس پر عمل کرتا رہا یا دنیا میں قرآن مجید کی بہت زیادہ تلاوت کیا کرتا تھا اور قرآن مجید سے محبت رکھتا تھا اور پھر قرآن مجید پر عمل بھی کرتا تھا۔ ایسا شخص جس نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا رکھا، قیامت والے دن اس کے والدین کے سر پر ایک تاج پہنایا جائے گا، اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی بہت زیادہ ہوگی۔ یہ میدان حشر میں جتنے لوگ جمع ہوں گے اب یہ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ہم دنیا میں کتنے دن رہے۔ کوئی کہے گا کہ 1 دن رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ صرف 10 دن رہا ہوں، کوئی کہے گا کہ 1 سال رہا ہوں۔ لوگ ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہوں گے۔ میدان حشر کی گرمی اپنے عروج پر ہوگی، حساب و کتاب کا عمل شروع نہیں ہو رہا ہوگا۔ لوگ حیران و پریشان ہوں گے کہ کسی طرح حساب و کتاب کا عمل شروع ہو جائے۔ تو لوگ حساب و کتاب کا عمل شروع کروانے کے لیے سفارش کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے ہاں ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، تم کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے کہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی سفارش کرنے سے معذرت کر لیں گے۔ لوگ اکٹھے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی سفارش نہیں کریں گے۔ پھر تمام لوگ اکٹھے ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور عرض کریں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ پھر تمام لوگ اکٹھے ہو کر ہم سب کے پیارے نبی آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے اے اللہ کے محبوب، اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گر جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ اے محبوب سل تعطا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ اشفع تشفع، سفارش کیجئے آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں سفارش کریں گے کہ لوگوں کے لیے حساب و کتاب کا عمل شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حساب و کتاب کا عمل شروع کریں گے، اور حساب و کتاب کا عمل جب شروع ہوگا تو پہلے عبادات کا حساب ہوگا، پھر اس کے بعد حقوق العباد کا حساب ہوگا۔ خوش قسمت لوگوں کو اعمال نامے ان کے دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے، اور بدقسمت لوگوں کو اعمال نامے ان کے بائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے۔ جب اعمال ناموں کی تقسیم ہوگی، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان تمام لوگوں کو ان کے اپنے اپنے مقام کی طرف لے جایا جائے۔ اب لوگ پل صراط سے گزریں گے۔ پل صراط یہ ایسا پل ہے کہ یہ جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر سے ہو کر یہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ جو لوگ گناہگار ہوں گے وہ اس پل صراط کے اوپر چل نہیں سکیں گے، جب اس پل کے اوپر جائیں گے تو جہنم میں گر جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، فرشتے ان کو اس پل صراط سے گزار لیں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ اور پل صراط کی حالت یہ ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن بال سے زیادہ باریک ہر کسی کے لیے نہیں، ہر بندے کے اعمال کے اعتبار سے پل صراط کی مختلف حالت ہوگی۔ جو شخص سب سے زیادہ گناہگار ہوا اس کے لیے بال سے زیادہ باریک ہو جائے گا، جو شخص سب سے زیادہ نیک ہوا اس کے لیے یہ پل صراط بہت زیادہ کشادہ ہو جائے گا۔ اور لوگ جب اس پل صراط سے گزریں گے ان کے گزرنے کی بھی مختلف حالت ہوگی۔ جن کے نیک اعمال سب سے زیادہ ہوں گے وہ بجلی کی طرح اس پل صراط سے گزر کر جنت میں چلے جائیں گے، جن کے ان سے کم نیک اعمال ہوں گے وہ ہوا کی طرح اس پر چلیں گے، جن کے بہت کم نیک اعمال ہوں گے وہ چونٹی کی طرح پل صراط پر چلیں گے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ بہت زیادہ آہستہ آہستہ چلیں گے، کیونکہ ان کے نیک اعمال بہت کم ہوں گے، لیکن ان کے لیے جنت کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، اس لیے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، قیامت والے دن جب آپ سے ملاقات کا ارادہ ہوگا تو آپ کہاں ملیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط پر آ جانا، میں پل صراط پر کھڑا ہوں گا اور اپنے امتیوں کو جنت میں داخل کر رہا ہوں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی نہ ہوئی تو پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ پل صراط پر نہ ملے تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاں لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جا رہا ہوگا وہاں آ جانا۔ میں اپنے امتیوں کا، اپنی محبت کرنے والے لوگوں کی سفارش کر رہا ہوں گا، ان کے نیک اعمال بڑھتے رہے ہوں گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا، اے اللہ کے رسول، اگر آپ میزان کے پاس بھی نہ ملے، وہاں آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو پھر کہاں ملیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر تم حوض کوثر پر آ جانا، میں وہاں آب کوثر کے جام بھر بھر کر اپنے امتیوں کو پلا رہا ہوں گا۔ اور احادیث میں آیا ہے کہ حوض کوثر پر جو جام رکھے ہوئے ہیں، جو بھر بھر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پلائیں گے، ان کی تعداد اتنی ہے کہ جس طرح آسمان کے ستاروں کو نہیں گنا جا سکتا، حوض کوثر پر رکھے ہوئے پیالوں کو بھی نہیں گنا جا سکتا۔ اور مفسرین نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ اتنے پیالے وہاں کیوں رکھے ہوئے ہوں گے؟ حوض کوثر پر اتنے زیادہ پیالے
ستاروں کی تعداد کے برابر پیالے وہاں اس لیے رکھے ہوئے ہوں گے کہ کوئی امتی بھی اپنے نبی کے ہاتھ سے جام کوثر پینے میں اس کو دیر نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں سے جام کوثر پلائیں گے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے انہیں حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا، اور وہ بدقسمت لوگ ہوں گے جو دنیا میں بدعات پر عمل کیا کرتے تھے، دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیا کرتے تھے، اور ان لوگوں کو حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ اور جب لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا اس وقت لوگوں سے 4 سوال کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جوانی دی تھی وہ کن کاموں میں صرف کی، اللہ تعالیٰ نے مال دیا تھا وہ کن کاموں میں خرچ کیا، اللہ تعالیٰ نے عمر دی تھی وہ کہاں اور کیسے گزاری گئے، اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا علم کتنا حاصل کیا ہے اور اس پر کتنا عمل کیا ہے۔ یہ 4 سوال تمام لوگوں سے پوچھے جائیں گے، اور جنہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی وہ ان تمام سوالوں کے جوابات صحیح دے دیں گے، اور ان کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے ہاں یہ تمام ہمارے لیے جو چیزیں پیش آئیں گی وہ میدان حشر میں پیش آئیں گی۔ اس لیے ہمیں دنیا میں ہی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہاں دنیا میں ہی ایسے کام کریں کہ ہمارے لیے میدان حشر میں کوئی تنگی نہ ہو، وہاں ہمارے لیے آسانی ہی آسانی ہو۔ باطن میں میرے یا رب بس جائے یاد تیری، باطن میں میرے یا رب بس جائے یاد تیری، ہر دم رہے حضوری دل میں ہو مقام تیرا، دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا، دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا، دنیا سے اس طرح ہو رخصت غلام تیرا، دل میں ہو یاد تیری لب پہ ہو نام تیرا، مجھ کو بھی اپنے کرم سے کر ان میں شامل، مجھ کو بھی اپنے کرم سے کر ان میں شامل، جن پر عذاب یا رب ہوگا حرام تیرا، وما علینا الا البلاغ المبین۔